अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं A1 टीवी और A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मुक़द्दस नूर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़िया निगार आसिफ अली साहब। आज हम बात करेंगे मौजूदा जो कशीदगी चल रही थी ईरान और अमेरिका की मुज़ाकरात, सीज़ फायर, सफारती ताल्लुकात, सालसी, और दूसरी बात यह है कि अभी किस नहज पे ये मरहला पहुंच चुका है। आज हम इनसे पूछेंगे कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस तरह तरतीब हो सकती है और आगे क्या होने जा रहा है। जी आसिफ साहब, बड़ी अच्छी बात की मुक़द्दस नूर साहबा, आपने मेरे से चीज़ लेने की कोशिश की। ये जो 27 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है, आखिर रुकने का नाम नहीं दे रही थी जी। इन दोनों के दरमियान, दोनों हाथियों के दरमियान पाकिस्तान ने अपनी एंट्री डाली। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर पाकिस्तान, इन्होंने सफारती कोशिशें शुरू की। सफारती और जो इनकी वर्किंग की है उसमें सबसे बेहतर ये था कि दोनों को एक फ्री पे एक टेबल पे ला के बिठा दिया। जो कल तक खून के प्यासे थे आज चाय पी रहे थे। जी जी। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि सदर ट्रंप का मौजूदा जंग और मुज़ाकरात के हवाले से क्या किरदार है। सदर ट्रंप का तो सारा किरदार है, अगर वो अपना किरदार ख़त्म कर दें या उनके खिलाफ मुआवजा जारी हो जाए अमेरिकन कांग्रेस से, जी जी, तो ये जंग एकदम ख़त्म हो सकती है। हाँ। असल में उनका दोगलापन, उनकी हाइपोक्रेसी, उनके नए स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि जो एकदम तेल की कीमतों को ऊपर और फिर नीचे कर देते हैं। उनकी मुश्किल मिजाजी नहीं है, किसी जगह पे वो ठहरते नहीं है। जब ईरान ने कह दिया है कि यूरेनियम की अफसरगी हम नहीं करेंगे, पूरी जो भी आप इसमें रखना चाहें, इंटरनेशनल एटॉमिक जो फोरम है उसके तहत हम अपने यूरेनियम उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं कि वो आगे इसको चेक करें, इसको सुपरवाइज करें कि हम कोई भी एटॉमिक हथियार और एटम बम नहीं बना रहे। और इस पे हमारा फतवा भी जारी है। अली खमनई साहब का 2004 के करीब का वो फतवा है कि हम इंसान की बका के लिए इसको नहीं बनाएंगे, एटम बम को नहीं बनाएंगे, क्योंकि एटम बम है इंसानी की तबाही का एक बहुत बड़ा हथियार है, इसको हम नहीं बनाएंगे। एक आलम दीन का, एक सुप्रीम लीडर का उसमें फतह। ऐसा नहीं होता जैसे हमारे सियासी लोग बयान बदलते रहते हैं, उनके बयान मुश्किल और तख्त पे होते हैं। जी आसिफ साहब, हम जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की अनथक कोशिशें कब बराबर होंगी ना। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर पाकिस्तान ने उस वक्त ही जबकि अल्टीमेटम का टाइम ख़त्म हो रहा था, तो एन 1.5 घंटा पहले इन्होंने मुज़ाकरात शुरू कराए, जंग बंदी ख़त्म कराई और दोनों को कहा कि आएँ एक टेबल पे बैठें, मुज़ाकरात करें, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ आप सुनाएंगे। और जब दोनों आगे, दोनों ने अपना वफद भेज दिए, बल्कि सरकारी और आला सतही वफद JD वेनस साहब जो कि नायब सदर हैं अमेरिका के, और इस तरह स्पीकर कालबोफ साहब, वो उनके साथ वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब वो भी आए। वो दोनों ने आके उनकी टीम के साथ 300 बंदे इनके साथ आए, कुछ 17 बंदे उनके साथ आए। बड़े अच्छे माहौल में सरीना होटल के अंदर मुज़ाकरात चल रहे थे। मुज़ाकरात की 1 बाय 1 शिक जो है वो तय होती जा रही थी कि एन सुबह के टाइम, सहरी के टाइम एक फ़ोन आया। वो यकीन लोग कहते हैं कि वो इसराइल का नेतन्याहू का फ़ोन था। उसके बाद JD वेनस साहब ने कहा कि मैं थोड़ी देर के आता हूँ, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं। उसको उन्होंने वहाँ से सीधा जहाज़ की तरफ रुक किया, एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ से टेक ऑफ कर गए। और ईरानी वफद जो था वो दिन के 3-4 बजे तक इंतजार करता रहा, लेकिन उन्होंने नहीं आना था, वो नहीं आए। अच्छा आसिफ साहब, हमने ये भी देखा है कि जो आबना हुरमुज़ का मामला है ये एक इक्तिसादी मसला तो है ही है ना, लेकिन इसके साथ हम समझते हैं कि क्या दूसरे ममालिक की भी एक इक्तिसादी सूरत हाल या उनकी तिजारती सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात की। जो आबना हुरमुज़ है वो समझें शहर है ना सिर्फ कश्मीर ईरान की, बल्कि पूरी दुनिया की इक्तिसादी लाइन का 30% जो ऑयल है, गैस है, पेट्रोल है, वो वहाँ से गुजरता है। और दिन के कितने जहाज़ होते हैं कुछ क्या नहीं जा सकता। यानी इस कदर वहाँ पे कानवे चलते हैं। और अगर जो ईरान का हक है, चूँकि उसकी समुद्री हदूद के अंदर 33 किलोमीटर का वो इलाका है, जिसमें 20 किलोमीटर के अंदर आप जहाज़ रानी कर सकते हैं, जो पहले तो इलाका उसमें दरम्यान से चलना होता है। और उसको ईरान ने बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि यहाँ से बाहिफाजत चेक करा के जहाज़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने इसको बंद भी ख़त्म भी कर दिया। आबना हुरमुज़ का जो नाका था ईरान ने लगाया था पहले, तो वो उन्होंने मुज़ाकरात लास्ट जो फ्राइडे था उसमें मुज़ाकरात हुए कि जी आप आबना हुरमुज़ का नाका बंदी ख़त्म कर दें ताकि यहाँ से जहाज़ गुजर सकें। वो अमेरिका भी कहा कि वो भी ख़त्म कर, उसने कहा ठीक है। लेकिन ये शाम का बयान था,
صبح اٹھ کے امریکہ نے پھر ناکہ بندی شروع کر دی اور پھر ایک ٹینشن کا ماحول پیدا ہو گیا اور پھر پیٹرول کی آئل کی قیمتیں بڑھ گئیں. اچھا آصف صاحب، آخر میں ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ مذاکرات کا دوسرا دور کب تک شروع ہوگا، مطلب کہ بڑی رکاوٹیں کیا ہیں، اور سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو میرے نزدیک ہے کہ یہ جو عالمی جنگ ہے خدا نخواستہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات کی ہے. یہ دوسرا دور جلد از جلد شروع ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ پچھلے ہفتے یہ پہلا دور ختم ہوا تھا بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور وقفے کے ساتھ تھا کہ ہم اس کا وقفہ کرتے ہیں اور دوبارہ شروع کرتے ہیں. لیکن پھر جے ڈی وینس صاحب جب چلے گئے پھر وہ دوبارہ کوشش کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ جو الٹیمیٹم ہے اس کو ہم دوبارہ نہیں بڑھائیں گے، چونکہ یہ بدھ کی رات کو بدھ کی صبح کو یہ ختم ہو رہا تھا. اور پھر ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر پاکستان میاں شہباز شریف نے دوبارہ کوشش کی اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ ایران کی جو تجاویز ہیں وہ آ جائیں، جو آپ نے ان کو بھیجی ہے امریکہ نے، وہ آ جائیں تو پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں. تو پھر فی الحال رک گئے، لیکن یہ بھی کوئی زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. لیکن اس میں بات جو مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہر روز ایک نیا شگوفہ جسے ہم کہتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے چھوڑا کہ 8 خواتین جو ہیں جن کو پھانسی دی جا رہی ہے، اگر ان کو پھانسی دی گئی تو ہم دوبارہ ایکشن لیں گے، دوبارہ جنگ شروع کریں گے. لیکن ایسی کوئی کہانی تھی، میڈیا نے بتایا کہ وہ ایسی خواتین نہ کوئی گرفتار تھیں نہ کوئی قید تھی، وہ انہوں نے شگوفہ چھوڑا. اس طرح جب نہر ہرمز کو دوبارہ بند کیا تو اس سے بھی بڑا اقتصادی جو شہر ایک تھی دنیا کی وہ کٹ گئی، چونکہ نہ صرف پیٹرول آتا ہے، آئل آتا ہے، گیس آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسد کا کھانے پینے کا، خوراک کا بھی، میڈیسن کا بھی بہت سا وہ رسا سے وہ ٹرانسپورٹ گزرتی ہے. لیکن وہ پھر بلاک ہوگی. آپ نے جو بات کی کہ دوسرا دور کب تک شروع ہو جائے گا، دوسرے دور آج شروع ہو سکتا ہے، ابھی شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب اپنے جو یورینیم کی افسردگی انہوں نے رکھا ہے کہ یورینیم کی افسردگی ایران کا حق نہیں ہے، وہ یا تو ہمیں دے دیں تو یا کسی اور طریقے سے کسی اور ملک کے حوالے کر دیں. تو دونوں صورتیں وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ یورینیم جو افسردگی ہے انہوں نے بڑی محنت سے کی ہے. یہ مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کے قائدین کے لیے بتا دوں کہ 1955 میں امریکہ نے خود یہ کہا تھا کہ یہ پروگرام شروع کرو، اور 2050 میں کے لگ بھگ پاکستان کو یہ جو ہمارا اٹامک پلانٹ ہے، اٹامک ورکنگ ہو رہی ہے، یہ بھی امریکہ کی دی ہوئی ہے. لیکن آج جب بار بار ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو میڈیسن کے لیے، انرجی کے لیے استعمال کریں گے، ایٹم بم کے لیے استعمال نہیں کریں گے، تو امریکہ کو یہ بات ماننی چاہیے، ایکسیپٹ کرنی چاہیے. پھر انہوں نے جو تحفظات دیے، انہوں نے کہا جی آپ ایٹامک انرجی جو فورم ہے اس کے تحت بھی ہم اس کو اس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے سپرویژن دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف ٹرمپ صاحب کی وجہ سے یہ سارا کام رکا ہے، ورنہ ہماری جو انت تک کوششیں ہیں وزیر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی، وہ ہر وقت تیار ہے، انت تک محنت کرتے ہیں. وہ بلکہ کئی دن سے وہ سوئے نہیں، یہ خود پرائم منسٹر نے کہا. جی بہت شکریہ آصف صاحب. ناظرین، ابھی آپ نے ایک بہت اچھا تجزیہ ملاحظہ فرمایا. ابھی لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عدنان صاحب اور منیبہ. ابھی ہم ان سے مزید اپ ٹو ڈیٹ لیں گے اسی مسئلہ سے متعلق. اسلام آباد میں مذاکرات ہونے تھے، مذاکرات کا راؤنڈ 2 ہونا تھا جو کہ ہو نہیں سکا فی الوقت. اب پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہونا ہے نہیں ہونا، اس سب کی کیا پیش رفت ہوگی. پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے تجزیہ نگار عدنان سجاد. ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور ان سے کچھ اہم سوالات کریں گے. عدنان، یہ بتائیے گا آپ کے خیال سے یہ جو مذاکرات نہیں ہو پا رہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پاکستان کا کچھ خاص کردار ہے؟ مطلب پاکستان ان کو منا نہیں پا رہا؟ دیکھیں، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات کو ہمیشہ جب بھی کوئی مذاکرات کے حوالے سے بات ہوگی تو ہم جو پہلا دور جو کم از کم 2 ملکوں کو ٹیبل ٹاک پہ لانے میں کامیاب ہو گیا تھا پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے، تو ابھی اگر مذاکرات میں کامیابی نہیں ہو پا رہی، اس میں ہرڈلز آ رہی ہیں، اس میں کوئی بریک تھرو نہیں ہو رہی، اور پھر اس کے بعد سب سے عام بات یہ ہے کہ اگر بریک تھرو نہ ہونے کی وجہ ہم قصوروار ٹھہرائیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات میں ناکامی ہونے کی وجہ پاکستان کو ہم بنا سکتے ہیں؟ یا پھر ہم یہ کہیں کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ امریکہ کچھ ایسے معاملات کر رہا ہے جس کی وجہ سے سیز فائر نہیں ہو پا رہا اور اس کے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے؟ یا ایران کو کہیں؟ اس وقت جو سچویشن ہے، پاکستان شروع سے لے کے ابھی تک ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا، تو وہ جو ثالث ہوتا ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، وہ اپنی ڈپلومیسی کا خیال رکھتے ہوئے 2 ملکوں کو ٹیبل ٹاک کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بالکل کلیئر ہے وہ اپنے موقف پہ کہ یار ہم 2 ملکوں کے درمیان ٹاک کروانا چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، مذاکرات کامیاب نہ ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے، وہ اپنے بیانات میں کہہ رہا ہے کہ بھائی امریکہ جو ہے ہمارے اوپر سے جو یہ جو ہارڈلز ہمارے اوپر جو ڈال رہے ہیں، روک تھام کر رہے ہیں، ناکہ بندیاں کر رہے ہیں، یہ ختم کریں تو ہم مذاکرات پہ آ جائیں.
اس وقت جو مین وجہ ہے پیس ٹاک نہ ہونے کی وجہ, جو دوسرا مذاکرات ہے اس پہ سب سے مین وجہ یہی ہے کہ امریکہ ایران کی نہیں سن رہا. جو ایران ایک ہی بات بنوانا چاہ رہا ہے کہ آپ کم از کم ہمارا جو یہ آپ جو ناکہ بندیاں کر رہے ہیں یہ ختم کریں تو ہم مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم دوسری طرف آئیں گے اسلام آباد کی سچویشن پر. سیکیورٹی تو بہت سخت کی ہوئی ہے, پر اب مذاکرات کا بھی کچھ خاص پتہ نہیں ہے کب ہونے کب نہیں ہونے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں جو اسلام آباد کی پنڈی کی عوام ہے وہ ایک قسم کی در بدر ہوئی ہوئی ہے, ذلیل ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ ایک ملک کی جو قیادتیں ہوتی ہیں, سیاسی قیادتیں ہوں یا عسکری قیادتیں ہوں, یہ اوپر کی جو قیادتیں ہوتی ہیں یہ مل بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں. اور پھر یہ جو ڈپلومیسی, عوام بھی جانتی ہے اس بات کو کہ یہ ڈپلومیسی کے لیے ہمیں یہ جو اہم باتیں ہوتی ہیں, جو اہم پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے ابھی پنڈی اسلام آباد کی عوام کو پہلے بھی مذاکرات انہوں نے دیکھے کامیاب ہوتے دیکھے, انہوں نے کسی حد تک گئے, امریکہ کی طرف سے بھی پیشکشیں ہوئی, وہ کسی حد تک گئے. تو ابھی دوسرے مذاکرات کو بھی عوام اسی نظر سے دیکھ رہی ہے, اور وہ ہماری قیادتیں بھی بار بار اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ ہم اپنی تیاری لے کے بیٹھے ہیں. سیکورٹیز کا خیال اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ بھائی پیس ٹاک ہونے کے لیے ہم تو کم از کم تیار ہیں, سازشی کا کردار ادا کر رہے ہیں. باقی ان دو ملکوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے تو وہ چیزیں قابل غور ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. باقی عوام کے حوالے سے کہ یہ ملک کے اندر جب دو ملکوں کو آپ پیس ٹاک کے لیے بٹھوائیں گے یا ان کے درمیان میزبانی کا کردار ادا کریں گے تو اس وقت آپ کو سیکورٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے, عوام کو ریسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے, اور تاکہ جو ہے نا یہ معاملہ کامیاب ہو سکے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کہا جا رہا ہے یہ 36 سے 72 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں مذاکرات کے لیے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ جی اس کے لیے عام اور ضروری بات, پھر وہ پہلے پوائنٹ پہ جاؤں گا. پہلے پوائنٹ میں جو بات کی کہ ایران جو بار بار کہہ رہے کہ امریکہ ہمارے اوپر سے ناکہ بندیاں ختم کرے تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ابھی بھی پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر جو ایران کی ہٹ درمی ہے مذاکرات کے لیے نہ بیٹھنے کی, وہ یہی ہے کہ امریکہ جو اپنی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, کہ ناکہ بندی لگا رہا ہے, سیز فائر کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے, جس وجہ سے ایران کہہ رہے کہ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں بالکل. لیکن اگلے جو 36 اور جو 72 گھنٹے کے حوالے سے بات یہ ہے کہ وہ عام ہیں, وہ یہی عام ہے کہ اگر امریکہ مان جاتا ہے کہ وہ ناکہ بندیاں نہیں کرتا ایران کے, تو وہ اگلے 36 سے 72 گھنٹے کے اندر نا مذاکرات میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, ایران بھی اور امریکہ بھی. امریکہ تو آلریڈی تیار ہے, ایران اگر امریکہ ناکہ بندی ہٹاتا ہے تو ایران ولنگ ہے وہ بیٹھنے کے لیے مذاکرات میں. بہت شکریہ. جی منیبہ اور عدنان, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین, ابھی ہم آپ کو ایک تجزیہ دے رہے تھے جو موجودہ صورتحال تھی ایران اور امریکہ کشیدگی سے متعلق. مزید تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.